अस्सलाम वालेकुम। नफरत और तासुब का मारा भारत पाकिस्तान से जंग हारने के बाद जिल्लत और रुसवाई की उस खाई में जा गिरा है जहां से उठना अब उसके बस में नहीं रहा। भारत से मुतालिक जब भी कोई खबर आती है वो भारतीय अवाम को मजीद शर्मिंदा ही कर देती है। अभी सिडनी वाक़े की ही मिसाल ले लीजिए। सिडनी पुलिस अभी दहशतगर्दों को काबू में करने की कोशिश ही कर रही थी कि भारत ने पहलगाम वाक़े की तरह इसकी जिम्मेदारी फौरी तौर पर पाकिस्तान पर डाल दी और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बयानियां बनाना शुरू कर दिया कि जी हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जिन हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा था उनसे मुताल्लिक अब तस्दीक शुदा खबर ये आई है कि वो हमलावर एक भारतीय शहरी है और भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन गया हुआ है, जहां 1 माह की मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर वापस सिडनी पहुंचा और एक प्री प्लान मंसूबे के तहत यह कत्लेआम किया। इस वाक़े के बाद भारत पूरी दुनिया में एक बार फिर शर्मिंदा हो गया है और भारतीय अवाम मुंह छुपाकर पूछते फिर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो भारत के शर से महफूज हो? क्या कोई ऐसा मुल्क है जहां बदनाम जमाना भारतीय एजेंसी रॉ के अहलकार फितना, फसाद और मुनज्जम दहशतगर्दी में मुलव्विस ना हो? भारत से मुताल्लिक आज दूसरी बड़ी खबर भारतीय रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना से आई, जहां एक सरकारी तकरीब के दौरान वजीर आला नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का निकाब जबरदस्ती मुंह से उतार दिया। देखने में तो यह निकाब एक औरत के चेहरे से हटाया गया, मगर दर हकीकत मोदी के इस तंग नजर भारत के तासुब ज़दा वजीर आला ने जमहूरियत के सो कॉल्ड चैंपियन भारत का घनौना चेहरा बेनकाब किया है। उस तकरीब में आज जबरदस्ती एक मुसलमान औरत का चेहरा नहीं दिखाया गया, बल्कि मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के लिए जहन्नुम बने भारत का असल चेहरा दुनिया ने देखा है। आज का दिन भारत के लिए सही मानों में यौमे बेइज्जती साबित हुआ है, क्योंकि रही सही कसर बरतानवी जरीदे ने पूरी कर दी है और पाक भारत जंग के दौरान तबाहशुदा भारतीय राफेल तैयारों के नंबर जारी करके पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तस्दीक कर दी। जी हाँ, बरतानवी दिफाई जरीदे की तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि 52 मिनट की फ़िज़ाई जंग में पाकिस्तान ने भारत के जो 4 राफेल तैयारे मार गिराए उनके नंबर BS-0, 01, BS-021, BS-0122 और BS-027 हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फ़िज़ाइया को मफलूज करके रख दिया था। भारतीय फ़ज़ाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, 1 मिग तैयारा, दिफाई निज़ाम SU-30 और हेरन ड्रोन शामिल हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के तकरीबन 96% सोशल नेटवर्क्स डिजिटल निज़ाम को मफलूज कर दिया था। दुनिया में पहली बार, जी हाँ पहली बार किसी फ़िज़ाइया ने साइबर और रिवायती अस्करी इक़दामात यकजा करके कार्रवाई की। बरतानवी जरीदे की यह तहकीकाती रिपोर्ट जहां भारत के मुंह पर जोरदार थप्पड़ है, वही पाक अफवाज की खुदादाद सलाहियतों का भरपूर एतराफ भी है कि कैसे खुद से 6 गुना बड़ी फौज को पाक अफवाज ने नाको चने चबा दिए। यह रिपोर्ट हर पाकिस्तानी को एक बार फिर वजह दे रही है कि वो अपनी फौज पर फख्र करे और दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार बने अपने जवानों से मोहब्बत करे। बतौर पाकिस्तानी आज हम सब पर यह फर्ज है कि पाक अफवाज के खिलाफ हर किस्म के प्रोपेगेंडे की नफी करें और सियासत के नाम पर दुश्मन ममालिक का बयानिया आगे बढ़ाने से गुरेज करें, क्योंकि पाक फौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम हैं। आज अपने इस प्रोग्राम में इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी जाहिद खान साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून को यानी गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी खुरम हमीद रोखड़ी साहब, जो कि रहनुमा हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मेरे साथ मौजूद हैं जी रज़ा हारून साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब ज्वाइन करने के लिए। खान साहब आपसे शो का आगाज़ कर लेते हैं
کیونکہ آج کے دن جہاں پر میں نے اپنے ابتدائیے میں بھارت کے بارے میں بات کی، تحقیقاتی رپورٹ کے بارے میں بات کی، پاکستان کی افواج کے بارے میں بات کی، پاکستان کے لیے کتنا فخر کا مقام ہے، اس سب کے بارے میں بات کی. ڈیفینیٹلی ہم اس بارے میں پروگرام میں آگے چل کے بھی بات کریں گے. لیکن کہیں نہ کہیں آج 16 دسمبر ہے اور ہم سب اس دل خراش واقعے کو نہیں بھولے، نہ میں بھولی ہوں نہ آپ بھولے ہیں، جو کہ ثانیہ عامی پبلک اسکول کا تھا، جو کہ پشاور میں پیش آیا. 11 سال ہو گئے ہیں اس کو. اور آج کے دن بھی میں دیکھ رہی تھی کہ صدر مملکت ہوں، وزیر اعظم ہوں، وہ بے شک وداؤٹ اینی ایوٹا آف اے ڈاؤٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہر حد تک جو ہے کارروائی کریں گے. لیکن سر سوال یہ ہے کہ وہاں پر جو 11 سال سے اس صوبے میں جس پارٹی کی حکومت ہے، کیا وہ سنجیدہ ہے دہشت گردی کے ساتھ نپٹنے کے لیے؟ بہت شکریہ، مہربانی. ہاں صحیح آپ نے جو بات کی ہے کہ 16 دسمبر کو جو واقعہ ہوا تھا وہ اتنا دل خراش تھا کہ وہ آج تک بھی ان کے جو لواحقین ہیں وہ بچوں کے وہ نہیں بھول جاتے، اور بہت سارے تو تقریباً پاگل ہو گئے اس وجہ سے کہ وہ ایسا سانحہ تھا کہ جس کا مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. بدقسمتی ہے اس وقت بھی اسی پارٹی کی حکومت تھی جو آج ہماری بھی مسلط ہے اور ہے. یہ ہمارے بدقسمتی ہے. ہمارے 40 سال سے ہمارے صوبے میں پاکستان میں دہشت گردی کا شکار ہے. وہ کہ انڈیا ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو یہ انڈیا کو نہیں پتا کہ جی وہ تو خود جو لوگ خود شکار ہو دہشت گردی کا وہ دوسری میں جا کیا دہشت گردی کرے گا. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہندوستان ہمیشہ کے لیے ایسے الزام لگاتے جس کے بالکل صحیح نہیں ہوتے ہیں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے صوبے میں جو حکمران ہے وہ دیکھیں جب 2013 میں یہ آ گئے تو اس وقت بھی عمران خان نے یہی کہا تھا کہ یہ جو طالبان ہے ٹی ٹی پی جس کو کہتے ہیں، اس کو پرویز خٹک اس وقت وزیر اعلیٰ تو اس نے کہا کہ اس کے لیے پشاور میں آفس دے دے اور آفس کھلوا دے. وہ کہ جو 16 تاریخ کو ہوا تھا وہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، آج تک اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہوا. اور ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کس کو؟ جو آرمی کو. دیکھیں ہمارا کیا ملک سے کیا عراق بنوانا ہے، کیا لیبیا بنوانا ہے؟ اگر ہم آج ہماری یہ فوج متحدہ نہ ہوتی اور یہ چیز نہ ہوتی تو اللہ نہ کرے ہم اسی صورتحال کا سامنا کر دیتے. لیکن بدقسمتی سے وہ آج تک بھی حکمران ہیں ہمارے صوبے کے، اور آج بھی وہ ان کو سپورٹر کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا کہ جب طالبان کے ساتھ ڈائلاگ شروع ہوئی تھی تو اس نے عمران خان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا. انہیں کہا ہمارے نمائندگی عمران خان کرے گا. تو اگر یہاں تک بات گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشہور تھا کہ طالبان خان اس کو کہتے تھے، تو آج بھی وہ آج بھی وہی رو پہ چل رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے یہ نے کہا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا پارٹی بھی اسی طرح ہوگا جس طرح پیپل پارٹی کے ساتھ اور MP کے ساتھ ہوا تھا ہماری. کیونکہ میں اس وقت اس میں تھا، میرا آج بھی گھر گرا پڑا ہے، میرے حجرے میں آئے تھے اور جتنے بھی سارے لوگ شہید ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے 1100-1200 لوگ شہید ہوئے تھے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہے، اور خاص کر اس کے لیے جی ہمارے صوبے کا کہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ تو ان کو تو فرصت نہیں ملتی. پہلے وزیر اعلیٰ کو ریڈ زون سے فرصت نہیں مل رہی تھی، ابھی اس وقت وزیر اعلیٰ کو اڈیالہ کے سامنے سے فرصت نہیں تھی. ہمارے صوبہ اس وقت لاوارث ہے، وہاں کوئی حکومت کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ دہشت گردوں کے رام گرم پہ ہے، فوج اگر کچھ کرے گا، لیکن دیکھیں ہمیشہ کے لیے یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں مرکز کی بھی نہیں ہوتی. اور جہاں ضرورت ہوتی ہے تو فوج کو بلا لیتے ہیں، لیکن آنرشپ دینا ہوتا ہے اسے اور گورنمنٹ کو. آج تک اس نے نہیں دیا، آج تک بھی وہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے آئی گاٹ یور پوائنٹ. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میرے خیال سے زاہد صاحب آپ نے میوٹ کر دیا اپنا مائک، کائنڈلی اس کو ذرا ان میوٹ کر دیجئے. مین وائل میں خرم صاحب کی طرف جاؤں گی. روکھری صاحب جب اوکے جی زاہد صاحب ناؤ اٹس اوکے. آپ کچھ اور مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں وہی بات کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہم یہ توقع رکھتے کہ جو موجودہ حکومت صوبائی ہمارے صوبے پہ جو پختونخوا پہ مسلط ہوئی ہے اس سے یہ توقع کرے کہ وہ وہاں امن کے لیے کچھ کرے گا تو وہ بالکل نہیں کرے گا، اور وہ اپنے لیے جو ہے نا آئیڈیالوجی سے تو فارغ ہوگا تو آئے گا. ٹھیک ہے پوائنٹ آ گیا جی بالکل. روکھری صاحب جب 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں یہ سانحہ ہوا تو اس ٹائم پر جو حکمران جماعت تھی، جو کہ اس ٹائم پر بھی حکمران جماعت ہے، وہ ہے PTI،
وہ جو ہے سارے معاملات چھوڑ چھاڑ کر اسلام آباد کے ڈی چوک کے اوپر امپائر کی انگلی کے اوپر ناچ رہی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ثانیہ ہوا, اس کے نتیجے میں دھرنا تو ختم ہو گیا, لیکن سر اگر میں سچویشن کی بات کروں تو حالات تو جوں کے تو برقرار ہے. تب بھی ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دہشت گردی اور دہشت گردوں کی طرف یہی تھا جو آج ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. بجائے اس کے کہ مل کر کے دہشت گردوں کا اور دہشت گردی کا خاتمہ کریں, بیسیکلی سیاسی مفادات کے لیے ان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. کب تک ایسے چلتا رہے گا سر؟ انف از انف. دیکھیں بینش, یہ جو ہے نا کہ یہ اس سے نپٹنے کے لیے کیا سنجیدہ ہیں, یہ تو کوسچن بنتا ہی نہیں ہے. کوسچن جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو اس کے سپورٹیو ضرور ہیں, اور یہ اس کو اور مزید انسائٹ کرنے کے لیے اس تمام ٹیررزم کو آپ ان کو اس کی ایک سپورٹ کرنے والی ایک جماعت دیکھیں گی. آپ یہ دیکھیں گی کہ یہ چاہے بی ایل اے ہے, چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے اینی ٹیررسٹ گروپ جو پاکستان کے ود ان پاکستان آپریٹ کرتا ہے, یہ اس کی سپورٹ میں ہے. یعنی آسٹریلیا کے اندر جن ٹیررسٹ نے وہاں پر کاروائی کی یا جو کچھ کیا, یہ ان کو بھی پاکستان کے ساتھ جوڑنے کے دیکھیں گے آپ. ان کا پورا جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے, اس نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ جوڑیں. ہمیں تو یہ فکر زیادہ ہے کہ ہمیں ایک تو کلیئرٹی ہے کہ یہ ان تمام گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اپنی یوتھ کو انسائٹ کرتے ہیں آل اوور دا پاکستان کہ وہ بھی ان گروپس کی سپورٹ کے اندر آ جائے. اور یہ ایک بڑی کوورٹلی, ایک بڑی سائنٹیفکلی اس موومنٹ کو لے کے چلتے ہیں. ہڈن میسیجز ہیں ان کے ٹویٹر کے اوپر, ان کے اپنا جو چیئرمین ہے اس کے میسیجز ہیں. فکر تو ہمیں یہ ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن ختم ہو گئی, فکر تو ہمیں یہ ہے کہ وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز جو لوگوں کا حق ہے اس سے لوگ محروم ہیں. فکر یہ ہے کہ کوہاٹ سے ٹل تک ایک چھوٹا سا روڈ ہے, موسٹ بزیسٹ روڈ ہے, آپ اس کے اوپر جب جائیں تو آپ کو روڈ کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا. فکر یہ ہے کہ ڈیر اسماعیل خان, لکی مروت, کرک اور یہ والی بیلٹ ساری کی ساری آپ کو سوائے کھنڈرات کے, غربت کے اور تباہی کے اور کچھ نظر نہیں آئے گی. اور دوسری طرف ان کے تمام جو بینیفیشریز ہیں, آپ کو یہ ضرور نظر آئے گا کہ آج سے 10 سال پہلے ٹویوٹا الٹس کے اندر بیٹھنے والا آدمی اس وقت 2 رینج روورز میں یا 2 لیکسس اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ کوئی سپورٹس کار ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ سارے چیپٹر کو ہم کب تک برداشت کریں گے, کوسچن یہ ہے. کیونکہ ابھی ہمیں یہ اگر کہیں نا کہ ہمیں کوئی شک ہے ابھی تک کہ یہ ٹیررسٹ کی اعانت کرتے ہیں, یہ ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں, یہ بچوں کو انسائٹ کرتے ہیں کہ ود ان پاکستان آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں, اگر ہمیں ابھی تک شک ہے بینش, تو پھر یہ ڈیبیٹ کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. وی آر ویری مچ کلیئر کہ دس از واٹ دے آر اپ ٹو, اور یہی ان کی ڈائریکشن ہے. ہمیں تو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ آگے ہم کون سے ایسے میز اڈاپٹ کر کے اس آسیب سے اور اس ڈارک کلاؤڈ سے کے پی جیسے موسٹ وزادار صوبے کو, سب سے خوبصورت صوبہ, آئی وڈ گریڈ دیٹ, اس کو ہم کب نجات دلائیں گے اپنے ان بچوں کو کہ یونیورسٹیز کے اندر داخلے نہیں ہو رہے لیکن آئس, ہیروئن, منشیات, دہشت گردی, یہ تمام چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو ہمارا کنسرن یہ ہونا چاہیے, اور ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام لوگ انٹینشنلی اس کے اندر ملوث ہیں. دے پروموٹ آل واٹ آئی سیڈ. جی ایبسولوٹلی. رضا ہارون صاحب, پاکستان ہارٹ اسٹیٹ بننے کی بات ضرور کرتا ہے, رائٹلی سیڈ بائی روکری صاحب آلسو, کہ عملی میدان میں ہم ایسے اقدامات نہیں دیکھ رہے ہیں. واٹ از سٹاپنگ؟ بالکل صحیح بات ہے. میں اپنے دوستوں کی باتوں سے اگری کرتے ہوئے, آج ظاہر ہے سانحہ ای پی ایس بھی ہے اور سانحہ مشرقی پاکستان فال آف ڈھاکہ بھی آج ہی ہوا تھا, اور یہ دونوں سانحات ایسے ہیں جن میں بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے لرن کرنے کے لیے. آپ یاد کریں, زاہد بھائی بیٹھے ہیں پروگرام میں, زاہد بھائی این پی میں ہوا کرتے تھے, ہم ایم کے ایم میں ہوا کرتے تھے, اور یہ ہے کوئی 2011-12 کی بات کہ جب اگلے الیکشن 2013 کے آنے والے تھے اور الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی, تو ایک باقاعدہ اعلامیہ نکلا تھا طالبان کی جانب سے, زاہد بھائی کو یاد ہوگا. اور اس زمانے میں اعلامیے میں باقاعدہ 3 جماعتوں کے اوپر پابندی لگا دی طالبان نے کہ الیکشن کیمپین نہیں چلائیں گی, الیکشن میں حصہ نہیں لیں گی, ورنہ ان کو نتائج بھگتنا ہوں گے. اس میں ایک پیپلز پارٹی تھی, ایم کے ایم تھی اور اے این پی تھی. ایم کے ایم کی ریلیوں پر تو دھماکے کراچی میں ہوئے, اے این پی کے دفاتر پر ہوئے, لیکن جو 2012 میں بشیر بلوڑ صاحب کا مرڈر ہوا, اسیسینیشن ہوئی,
وہ اتنا بڑا، اس کے علاوہ افتخار صاحب کے صاحبزادے کی اسیسینیشن ہوئی، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ANP کے عہدیداروں پہ خیبر پختونخوا کے اندر، کہ ان کو پھر ظاہر ہے وہ الیکشن کیمپین نہیں کر سکے. اسی طرح کراچی میں MKM اس وقت MKM الیکشن کیمپین نہیں کر سکی. پیپلز پارٹی میں مشکلات ہوئے. پھر آپ نے دیکھا کہ آگے جا کر 2007 میں بینظیر صاحبہ کا مرڈر ہوا، وہ بھی اینیورسری آنے والی ہے. تو یہ تو اور اس زمانے میں کھلی چھوٹ دی گئی. ان 3 جماعتوں پر پابندی کا مطلب یہ تھا کہ PTI کو کھلی چھوٹ دی جائے، اور یہاں سے وہ نیکسس شروع ہوتا ہے جو ثابت ہونا، سامنے آنا شروع ہوتا ہے. پھر 2018 میں دیکھیں الیکشن میں بلوڑ صاحب کے، ہارون بلوڑ صاحب کا مرڈر ہوتا ہے. تو جس صوبے کی ہم بات کر رہے ہیں، صوبے میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں، وہ فیسیلیٹیشن ہوتی رہی ہے. وہ جو صحیح معنوں میں عوامی سیاسی قوتیں، سیاسی قیادتیں تھیں صوبوں کی، ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا، ان کو ہراس کیا گیا، ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، اور ان کو جو ہے سوشل سیاسی میدان سے آؤٹ کیا گیا. یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو کیمپین چلی، صحیح کہا کہ طالبان خان کہا جاتا تھا، اور وہ طالبان خان ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات جو ہوتے رہے ان کو، ان کی وہ جو ہے کھل کے مذمت بھی نہیں کرتے. آج بھی آپ دیکھیں دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو بجائے اس کے وہ دہشت گردی کے واقعے کی کھلی مذمت کریں، ان کے سوالات ہی بالکل مختلف ہوتے ہیں، ریاست کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آج ایک ایسے موڑ پہ آ کے ہم کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایک جماعت میں، پوری جماعت کا تو نہیں کہوں گا، ظاہر جماعت میں تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو یہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ کہاں. میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے اس کے اینٹی اسٹیٹ ہونے میں، اس کے اگینسٹ نیشنل سیکیورٹی ہونے میں، اور اس کے دشمن ممالک کے بیانیوں کو ٹو کرنے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. آپ دیکھیں گے کس طرح ابھی جو یہ بونڈائی آئیلینڈ میں جو واقعہ ہوا ہے بیچ پہ، رائٹ. ابھی انڈین میڈیا نے یہ کہانی شروع کری، اور ہمارے یہ جو ان کے ٹرولز ہیں اور ان کے جو آفیشل جو ان کے انفلوئنسرز ہیں باہر بیٹھے، انہوں نے کہانی شروع کر دی، اور انہوں نے اس کہانی کو لے کر آگے چلنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے ماضی میں اب جتنے ایسے واقعات ہوں گے جہاں ان کو موقع ملتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بیانیہ بنائے، یہ موقع آج سے نہیں جانے دیتے. سو مچ سو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کہ ہم بھارت کو مارکہ حق میں بدترین شکست دیتے ہیں. اس کی ابھی آپ نے انٹرو میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی بولتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بالکل. بولتے ہیں، اور کون سا ایسا انڈیا کے اپنے اندر راہل گاندھی کے سٹیٹمنٹ سنے آپ، ان کی میڈیا، ان کے جو سیاستدان، وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کو دھول چٹائی ہے. جی. لیکن وہ جو اس کا جو ہیرو ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا کرم، اور پھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ہماری گورنمنٹ نے جس طریقے سے اس پورے مارکے کو ہینڈل کیا. فیلڈ مارشل صاحب کا ایک نام ہوا دنیا میں، اقوام عالم میں، پاکستان کا قد بڑا، پاکستان کا نام بڑا، پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا 10 مئی کے بعد. وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب فیلڈ مارشل صاحب لندن آتے ہیں اپنی کسی میٹنگ میں آفیشل، تو یہاں PTI کا جو دستہ ہے باہر کھڑا ہو کے مظاہرہ کرتا ہے. جب وہ امریکہ جاتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس، جو ان کو آنر دیتا ہے، لنچ پہ بلاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں وہاں PTI مظاہرہ کر رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اخبار میں، نیو یارک ٹائمز میں، یہ جماعت جو ہے، ان کے جماعت کے کرتا دھرتا نیو یارک ٹائمز میں اشتہار دیتے ہیں، اور اگر آپ اس اشتہار کو پڑھیں تو وہ خلاف ہے. آپ بانی کی، عمران خان صاحب کی پچھلی پوسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آفیشیل اکاؤنٹ کی پوسٹ اٹھا کے دیکھ لیں. بنگلہ دیش میں واقعہ ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں تحریک چلتی ہے، بنگلہ دیش میں جدوجہد ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ، آپ اس وقت ان کا بیانیہ دیکھ لیں. ہر ایسے موڑ پہ، ہر ایسے ایونٹ کے بعد جس میں ان کو یہ موقع ملے کہ پاکستان کی انٹیگریٹی کو، پاکستان کے سٹیکس کو، پاکستان کے نام کو بدنام کرنے کا موقع ملے، اس کو آج سے نہیں جانے دیتے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا کہ ایک تسلسل ہے، اور بہت زیادہ تسلسل ہے، جس کا آپ 9 مئی کا واقعہ دیکھ لیں. 9 مئی کا واقعہ براہ راست ہمارے افواج پاکستان، ان کے دفاتر، ان کی سلیشنز پہ حملہ کیا گیا، سب نے دیکھا. وہ حملہ تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 26 نومبر کو چڑھائی کر رہے تھے. یعنی فوجیوں سے بھی لڑنا چاہتے ہیں اور سویلین کے خلاف بھی لڑنا چاہتے ہیں. نہ فوج کو مانتے ہیں، نہ ریاست کو مانتے ہیں، نہ حکومت کو مانتے ہیں. اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے 2 دفعہ انہوں نے کوشش کی. تو مجھے بتائیں کہ پریکٹیکلی بھی، سرکمسٹینشلی بھی ایویڈنس کی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے. اور ابھی DGI صاحب کی پریس کانفرنس ہے، انہوں نے ثبوت و شواہد کے ساتھ ثابت کر دیا. تو اس کے بعد اب فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے کہ حکومت نے اس جماعت کے ساتھ کیا کرنا ہے، یا ان کو کسی طریقے سے واپس قومی دھارے میں لے کر صحیح آنا ہے، بات ہے.
माइनस की जो कहानी हम सुनते हैं वो माइनस की स्टोरी हो या क्या हो, आई डोंट नो कि हुकूमत क्या सोचती है, हुकूमत का क्या प्लान है, रियासत क्या सोचती है, लेकिन इस तरह सिलसिला चल नहीं सकता, क्योंकि एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है जिसके पास खुशकिस्मती से इवेंचुअली उसके पास एक सूबे की हुकूमत है, और ये सूबा वो है जहां इस वक्त बदतरीन दहशतगर्दी हो रही है, डिस्टर्ब्ड है, और उस सही सूबे का बात। सरबरा जो है वो उसके पास कोई और काम नहीं है सिवाय इसके कि वो अडियाला के लिए आता है, वो रियासत के खिलाफ बात करता है। तो ये इम्बैलेंस एक ऐसे वक्त में, एक नाजुक वक्त में ये चल नहीं सकता। तो अब ये रियासत को सोचना है, रियासत के जो करता धरता है, हमारे हमारे वजीर आजम साहब है, फेडरल कैबिनेट है, सियासी जमात के मुतालिक क्या फैसला करना चाहते हैं, एविडेंस सारा मौजूद है, या सियासी जमात के खिलाफ कोई फैसला करें एक बार फिर या सवाल उठ रहा है हुकूमत से। बिल्कुल रजा भाई, बड़ा आपने सही तरीके से जो है इस चीज को सामने रखा है, और जिस तरह से रोकरी साहब ने भी कहा, जाहिद साहब, मसला ये है कि ना मुझे शक है कि ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ना रोकरी साहब को रत्ती भर शक है, ना रजा हारून साहब को शक है। सर, हम में से किसी को शक नहीं। मेरे सामने जो कैमरामैन भी बैठे हैं वो भी आपको बता देंगे कि ये तमाम उथल पथल जो पाकिस्तान में हो रही है ये कौन कर रहा है। फिर एक तरफ से रियासत हमें कहती है कि हमने एक हार्ड स्टेट बनना है। क्या हार्ड स्टेट इस तरह से काम करती है कि जिसका दिल करे वो उठे, रियासत के रेट को चैलेंज करे, जिसका दिल करे वो उठे और वो इस किस्म की फजूल तड़ियां और धमकियां लगाना शुरू कर दे कि जी हम तो जी वजीर आजम हाउस तक गिरा देंगे? तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हार्ड स्टेट इस तरह से तो काम नहीं करती। क्या चीज रोक रही है आप लोग को? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मेरे दोस्तों ने जो बातें की मैं उससे मुत्तफिक हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो पार्टी है जिसके 13 साल से वहाँ पे, अभी 12 साल से उसकी हुक्मरानी है वहाँ पे, और वहाँ अ, तरक्की या जिस चीज की भी बात करें, जो रुपे साहब ने कहा, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, रोड्स आपको नजर नहीं आएगा, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, आठा भी किस हद तक गई है वहाँ पे। तो ये चीजें तो है हमारे सूबे में, और वो उसके लिए हुकूमत, मरकजी हुकूमत क्या सोच रही है या क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल में अभी तक इसको डिबेट करना चाहिए थे पार्लियामेंट के अंदर, इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए। तो इसकी वजह यही है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोई सही सब नहीं जा रहे हमारे सूबे का। और मैं तो हैरान हूँ इस बात की कि कुछ लोग कहते हैं कि अफगान ने दो सुपर ताकत उनको शिकस्त दी। देखिए, दो सुपर ताकत के हमारे वो जिसे दिए, उनका अपना कोई हैसियत नहीं थी। वो यहाँ वहां पे जाके अटैक्स करते थे, आके इधर पना लेते थे, यहाँ ट्रेनिंग मिलता था उनको, इनको असला मिल रहा था, ये सब चीजें मिलते। और कुछ लोग कहते कि ये अफगान तालिबान उसको रोकेगा, ये टीटीपी वालों की मैं बात करूँ। उस वक्त भी आपको पता होगा कि हम कहते थे न, बेड और गुड नहीं है, सारे बेड है, लेकिन कोई नहीं मानने को तैयार नहीं था। गुड और बेड कहते थे, और गुड जो थे वो अफगान तालिबान को कहते थे। लेकिन ये मिलकर उसने अफगानिस्तान पे क्लाशनकोव के जरिए कब्जे किया। उससे हम ये तो को रखेंगे कि वो उनको रोकेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। जिस तरीके से हमारी सूबे की जो हुक्मरान है वो कहते हैं कि या मैं बात करने दे, किस चीज की बात करनी है, आप किससे बात करेंगे? ये बातें तो 3 दफा तो उनसे हो चुकी है, 3 हुक्मरान ने की है। एक दफा आपको याद होगा, पहले जो 2007 में उनने किया था, जो केयर टेकर था। फिर उसके बाद एनपीओ पीपल पार्टी की हुकूमत आई, तो फिर हमने किया। और उसमें मैं सिर्फ इसलिए था कि चूंकि वो मेरे इलाके से ताल्लुक रखते थे, तो जरगी में सबसे पहले मैं बैठा था, और हमने उनके वो मुतालिबात माने कि जो न मानने वाले थे। लेकिन क्योंकि उनका अपना एक एजेंडा था, वो एजेंडा नहीं माना। फिर उसके बाद अगर आपको याद होगा, तो जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो इसने उससे मुज़ाकरात किया, उसने 40,000 लोगों को लेकर आया, अभी वो इधर मौजूद है। और 100 लोगों से ज्यादा एलवी साहब ने एक कलम जुम्मश से उसको रिहा करवा दिया। वो उसमें ऐसे भी लोग थे जिसपे मर्डर्स के केसेस थे और उनको फांसी होनी थी, वो सारे छोड़ दिए। अब ये तो इनका तो किरदार सामने है, वो तो किसी डिक चुपी नहीं है। और वो जब भी बात करते हैं तो रियासत के ऊपर करते हैं। उधर एक जरगा था, और जरगे में मैं गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से पेशावर में, इन्हीं हुकूमत ने बुलाया था। मैंने उनको यही कहा था कि जी, आप कहते हैं हम बात करते हैं तो किस चीज तरीके से बात करते हैं? बात तो आपने भी की, आपसे पहले हुक्मरान ने भी की, उससे के, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो इस वक्त जो हमारी सूबे की सूरत हाल है वो बहुत खराब है। उसमें तो आप दहशतगर्दी का, मैं अभी दीर से होके आया हूँ, मैं चूंकि मेरा अपना जो कंस्टिट्यूंसी वो दीर है, मैं वहां से अभी होके आया हूँ। वहाँ रोडे नहीं है, वहाँ खौफ और हिरास है। लोग, जो हमारी जो पुलिस फोर्सेज है, वो डरे हुए हैं, उनके पास ना असला है, ना उनके पास उस इक्विपमेंट है कि उनका मुकाबला कर सके। और हुकूमत तो इसी में लगी हुई है कि इमरान खान को रिहा करवाना। अभी आप मुझे बता रहे, ये चीफ मिनिस्टर से जब से आया है, उसने आज तक क्या किया? इसके अलावा कि वो रोज इधर आके धरना दे देते हैं और चढ़ाई करते हैं।
تو میرے خیال میں ان باتوں کے لیے آپ صحیح کہتے ہیں، میں دونوں ساتھیوں سے متفق ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ سوچے اور اس کا کوئی راستہ ڈھونڈے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو بربادی کی طرف تو ہم جا چکے ہیں، ہمارا صوبہ تو بالکل بربادی کے دہانے پہ ہے. خان صاحب، تو اس کو وفاق بچانے میں تو کے آپ لیے ہی کی حکومت اگر ہے. کوئی اقدام بھی اٹھائے گا تو بہتر ہے. جی سر. جی سر، وفاق میں تو آپ ہی کی حکومت ہے. جب آپ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، حکومت اس بارے میں بات نہیں کرتی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ یہ صحیح بات کہتے ہو. اب میں تو خیر باہر ابھی آئے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پرائم منسٹر سے اگر میری ملاقات ہوئی تو میں اس سے ڈسکس کروں گا، یہی بات کروں گا کہ چونکہ میرے صوبہ ہے اور ہمیں تو اس کا پتہ ہے. تو آپ صحیح کہہ رہی ہے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی ایسا چیز نظر نہیں آئے کہ جس میں اپنے ساتھیوں کو مطمئن کروں یا آپ کو یا عوام کو کہ حکومت یہ کچھ کر رہا ہے. مجھے ابھی کوئی چیز اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے. چلیے جی روکھری صاحب، ایسی کیا مجبوری ہے فیڈرل حکومت کی ہو یا صوبائی؟ چلے خیر، صوبائی حکومت کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنے خلاف ہی کیا کاروائی کریں گے، لیکن فیڈرل حکومت کی ایسی کیا مجبوری ہے جس کا ذکر جو ہے زاہد خان صاحب کر رہے ہیں کہ سب جانتے بھی ہیں، سب دھمکیاں برداشت کر کے ہم چپ کر کے سن لیتے. ہارڈ سٹیٹ تو ایسے نہیں کام کرتی نا سر. ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے. ہم کے پی کی صورتحال کو اور اوور آل گورننس کے جو ایشوز ہیں ان کی صورتحال کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کے یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں، اور چاہے گھر سامنے برباد ہو رہا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو وی ہیو گون یوزڈ ٹو اٹ ناؤ. ہو رہا ہے بس. دوسرا میرا اس کے اوپر ایک بڑا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عام پبلک سٹیک ہولڈر نہیں ہے. ہماری جو عام پبلک ہے وہ محروم ہے، اس کے اپنے اتنے مسائل بڑھ گئے ہیں، اس کے اپنی اتنی چیزیں، وہ مشکلات کا شکار ہے کہ وہ کہتی ہے آگ لگی، وہ ایک بڑا ہے نا، وہ آگ لگی بستی میں، پتنی فلانی اپنی مستی میں، بسنتی اپنی مستی میں، آگ لگی ہے بستی میں. انفارچونیٹلی آپ کی پبلک از ناٹ اسٹیک ہولڈر آف پاکستان. وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوتا رہے، ہمارے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو جب تک عامت الناس، قوم، پبلک اپنے ملک کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو کے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے نہ آئے، حکمران تو پھر حکمران ہے. حکمرانوں کے پاس تو 600 راستے موجود ہیں چیز کو اگنور کرنے کے. ہمارا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ ہم پبلک آف پاکستان کو ان کے رائٹس دیں، مہنگائی ختم ہو. اور یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، یہ پولیٹیکل ٹرم ہے، یہ ملٹری ٹرم تو ہے نہیں. ہارڈ سٹیٹ تو ہمیں بننا پڑے گا کیونکہ ہم ایک لوز سٹیٹ بن چکے ہیں. لوز سٹیٹ سے ہم نے ہارڈ سٹیٹ آنا ہے. وی آر ناٹ کمنگ فرام سم سافٹ سٹیٹ کے سفر کر کے ہم نے ہارڈ سٹیٹ آنا ہے. بینش، ہمارا کنسرن ہماری پبلک ہے. پبلک سٹیک ہولڈر آف پاکستان نہیں ہے. پبلک جب تک سٹیک ہولڈر آف پاکستان نہیں بنے گی تو پھر جو مرضی ملک کو ساتھ کرتا رہے، کو آگ لگائے، وہ کہیں گے ہمارا کیا ہے، ہوتا رہے. ہاتھ تب پکڑے گی پبلک جب وہ سٹیک ہولڈر ہوگی، جب اس کو رائٹس ملیں گے، جب اس کو امپورٹنس ملے گی، جب اس کو اہمیت ملے گی، جب ان کے بچوں کو سکون ملے گا، جب اس کی بیوی کو بھی آرام ملے گا. ناٹ فیو پیپل جنہوں نے اس ملک میں آرام، عیش، اور پھر انفارچونیٹلی جو صاحب مقام پہ لوگ ہوتے ہیں پھر ان کی اولادیں اور ان کا گھر ہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. تو پاکستان کا جس نے سوچنا ہے وہ تو کسی کے پاس 22,000 بندوں کے پاس ڈیول نیشنل پاسپورٹ ہیں، تو اس کے جس کے پاس ڈیول نیشنل پاسپورٹ ہے، وائی شوڈ ہی بی کنسرنڈ اباؤٹ پاکستان یا پبلک آف پاکستان کا؟ اس کی اپنی بیگم صاحبہ کو اچھے سے اچھا بیگ بھی مل رہا ہے، باہر کی شاپنگ بھی وہ کر رہی ہے، بچے ڈرائیو بھی کر رہے ہیں، چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں. ہمیں اپنی عوام کو ریلیف دینا ہے اور وہ بغیر ہارڈ سٹیٹ بنے آپ نہیں دے سکتے. میں تو اس ریزلٹ پہ پہنچا ہوں. جی بینش. بالکل بجا فرمایا سر. بٹ دین اگین ہارڈ سٹیٹ اس طرح سے آپریٹ نہیں کرتی نا. ہم تو سب کچھ سن کے برداشت کر رہے ہیں. کتنے ٹائم ہو گیا، مطلب پاکستان تحریک انصاف کے اگر بانی کو دیکھیں، جیل میں بھی گئے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا، لیکن جیل سے بھی ایک سخت بیانی آتا ہے، ایک اینٹی سٹیٹ بیانی آتا ہے، وہ بھی ہم چپ کر کے برداشت کریں. ہارڈ سٹیٹ کیسے بنیں گے؟ کون بنائے گا ہمیں ہارڈ سٹیٹ؟ دیکھیں بینش، اگین ہارڈ سٹیٹ از اے پولیٹیکل ٹرم. ہارڈ سٹیٹ از ود اسٹرانگ ڈیسیژنز. ہارڈ سٹیٹ ہے کہ کسی بھی چیز نیگیٹیوٹی کو کرب کرنے کے لیے آپ ہارڈ اسٹرانگ ڈیسیژنز لیتے ہیں اور آپ کے ادارے کام کرتے ہیں اور آپ کے ادارے فعال ہوتے ہیں. یہ ایک بالکل 100% ایک پولیٹیکل ٹرم ہے. اور آپ اپنے فیصلوں کو، جو فیصلے شاید سخت لگ رہے ہوں، ان کی امپلیمنٹیشن کو آپ بڑے اسٹرکٹلی ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہم تو لوز سٹیٹ ہیں اس وقت.
اس وقت تک ناراضگی معاف، ہم لوز اسٹیٹ ہیں، ہم سافٹ اسٹیٹ کی طرف نہیں بڑھ رہے. ہمارا درخت معدنیات کو لوٹ کے لے جائے، ہمارے درخت کو کاٹ کے لے جائے، ہمارے جنگلات کو اڑا دے، ہماری روڈوں کے اوپر جہاں پر ایک روڈ بننی ہے فار ایگزامپل 5 لاکھ روپے میں 1 کلومیٹر وہ 40 لاکھ میں بنا دے. جہاں پر تو جس کا جو دل چاہے کرے، کوئی فیک بلنگ کرے، کوئی کیا کرے، کوئی کیا کرے. اور پبلک کے دوائیاں جو ہیں وہ بلوچستان میں جو آئی دوائی وہ پتہ لگے کہ اتنے ارب کی دوائی آئی وہ بک کے افغانستان پہنچ چکی ہے. اور کیا ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے؟ ہمارے پاس سارے ایویڈنس موجود ہوتے ہیں. ہمیں بالکل پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ایویڈنس موجود ہے، کون کیا کر رہا ہے. جب تک آپ گرفت نہیں کریں گے، چاہے میں ہوں چاہے بینش کوئی بھی ہے، جب تک گرفت نہیں کریں گے تو پھر یہ ہارڈ سٹیٹ نہیں بنے گی. ہارڈ سٹیٹ بنے گی آپ امپلیمنٹیشن آف لا اسٹرانگلی اور اسٹرکٹلی کریں گے تو. لیکن اگر یہ ہو کہ یہ تو اپنا جگر ہے، تو اس نے تو یہ اپنا فلاں ہے، تو یہ تو فلاں ہے، اور ایسے نہیں. ہارڈ سٹیٹ کے لیے اکراس دا بورڈ آپ کو اسٹرانگ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے، اور پھر ان ڈیسیجنز کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو اپنا پاؤں دبانا پڑے گا، تب جا کے یہ ملک بچتا ہے. سمپل، سادے سوال ہیں، سادے جواب ہیں پینیش. رائٹلی سیڈ. رضا ہارون صاحب، کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں، پاکستان کے سسٹم میں، پاکستان کی ریاست میں اتنی میچورٹی آ گئی ہے کنسیڈرنگ دیٹ کہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ ایسے فیصلے بھی آئے، ایسے بڑے لوگوں کے خلاف بھی فیصلہ ہے، مطلب فیض حمید کا فیصلہ دیکھ لیجئے، کس نے سوچا تھا، کب سوچا تھا کیسے ہوگا. لیکن اگین کیا پاکستان کے اندر اتنی میچورٹی آ گئی ہے سسٹم کے اندر کہ ہم یہ ایکشن لے پائیں، اکراس دا بورڈ لے پائیں. اینڈ دین اگین کہ اگر ایک ادارہ جو کہ اتنا منظم ادارہ ہے، فوج کا ادارہ، اگر وہ اپنے اندر اس طرح کی ایک کاروائی، ایک احتساب کر سکتا ہے، تو باقی لوگ اس سے کیوں نہیں سیکھ رہے؟ باقی جو پاکستان کے ادارے وہ کیوں نہیں سیکھ کر کے، اور باقی سیاستدان کیوں نہیں سیکھ کر کے اس کو امپلیمنٹ کر رہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ریاست کی رٹ ہوتی ہے جس کو ہارڈ سٹیٹ ہم کہتے ہیں، وہ ریاست کی رٹ ہوتی ہے. اپنی ریاست اپنی رٹ اڈاپٹ کرتی ہے رول آف لا سے، وہ اڈاپٹ کرتی ہے اس کی روح حاصل کرتی ہے پاکستان کے آئین سے. میں سمجھتا ہوں جو حکومت اس وقت سوچ رہی ہوگی، میرا خیال ہے اور ٹھیک بھی ہے، کہ آیا اس سارے ایکٹ کا، دیکھیں ایک بہرحال ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے نا، اس کے لوگ فالوورز ہیں، اس کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، اس کی ایک فالوئنگ ہے اس جماعت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دیر لگ رہی ہے، کچھ تاخیر تو ہو رہی ہے، لیکن میری یہ سمجھ ہے کہ جو تاخیر ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آیا اس جماعت کو اور ان ایلیمنٹس کو الگ الگ کیا جائے، تاکہ جو ایک پولیٹیکل کیوس ہے وہ کنٹری میں پیدا نہ ہو. ہماری حکومت یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی، جس طریقے کے حالات میں ہم گزر رہے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے خود سے کوئی اپرچونٹی نہیں دے سکتے کہ پولیٹیکل کیوس کریٹ ہو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہو. وہ پھر آپ کی معاشی ایکٹیویٹیز کو روک دیتی ہے، اس کو سوری ٹو نقصان کٹ یو. پہنچاتی ہے. رضا ہارون صاحب، اس ٹائم پر ہاں میری بات سنیے، آپ ہی کے ساتھ ہوں. اس ٹائم پر میرے سامنے 3 ونڈوز ہیں، 3 مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تینوں پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی ہم نے ہارڈ سٹیٹ بننا ہے، کیا ہارڈ سٹیٹ بننا ہے کہ فار ایگزامپل رائٹ ناؤ پی ٹی آئی از دا آڈ ون آؤٹ. پی ٹی آئی وہ ہے جو کہ تمام پاکستان کا نظام خراب کر رہی ہے. اگر آپ تینوں مل کر کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کرنا ہے، تو ایک دوسرے کو کانفیڈنس بھی ملے گا، جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی ذرا شیئر ہو جائے گی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ساتھ موجود ہیں، تو پھر تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. ایوری بڈی از آن دا سیم پیج. ایوری شوڈ بی آن دا پیج ود دا اسٹیٹ، اور اسٹیٹ جو ہے وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے ہمارے میں. ہر تیسری 3 پارٹیوں کو نہیں، پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو اس سے متفق ہونا ہوگا کہ ریاست سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا. ریاست جو ہے وہ ہماری ماں بھی ہے اور ہمارا باپ بھی ہے، اور سارا کچھ اسی سے فلو کرتا ہے. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ میں تو ایک مفروضے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ میرا آئیڈیا یہ ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کہ اگر پہلی ایفرٹ کے اندر، پہلی کوشش میں اندر اگر آپ ان ایلیمنٹس کو علیحدہ کر کے ان کو چارج کر کے ان کو سزائیں دیتے ہیں، اور ایک پارٹی کو آپ وجود کو برقرار رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی نظر میں یہ آپشن ہو، کیونکہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ماضی میں ہم نے اسی جماعتوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ جن جماعتوں کے لیڈران کو اگر آپ چارج کرتے ہیں اور ان کو آپ علیحدہ کرتے ہیں، وہ ایک نئی لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں جو کہ اس پارٹی کو سنبھال سکے یا اس عوام کو ریپرزنٹیشن دے سکے. تو حکومت کے پاس مشکل فیصلے ہوتے ہیں. ہمیں اور آپ کا کامنٹ کر دینا تو بہت آسان ہے. حکومت تو ایز اے لارجر اسکیل دیکھ رہی تھی، اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا جائے گا، گلوبل ورلڈ میں اس کو کیسے دیکھا جائے گا، پاکستان کی جو بھی ایک اچھی ڈیموکریٹک ایک ہماری امیج جا رہی ہے، ہمارے ریاسی اداروں کی ہماری امیج جا رہی ہے، ہماری افواج پاکستان کی امیج جا رہی ہے. دنیا کے اقوام عالم میں آپ بڑے بڑے محفلوں میں، بڑے بڑے پلیٹ فارم سے بیٹھ رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کو بہت ساری چیزیں میرے خیال میں یہ کانسیکوینسز دیکھنے پڑتے ہوں گے.
मैं तो ये चाहता हूँ बिल्कुल बजा फरमाया। कि जिस तरह एलिमेंट्स से आज ही पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा दिन था, क्योंकि आज भारत की तो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे दोबारा से बेइज्जती हुई, और मैं तो ये कहूंगी आज के दिन को भारत की बेइज्जती के नाम से भी याद रखा जाएगा, प्रोवाइडेड अगर भारत अपनी बेइज्जती महसूस करे, क्योंकि वो सिडनी वाक़े का, सिडनी दहशतगर्दी का जो पूरा का पूरा इल्जाम है पाकिस्तान पर डाल रहा था, बाद में पता चला ओ सॉरी इट्स नॉट पाकिस्तान, ये तो भारत खुद निकला। रजा भाई बिल्कुल सही बात है। और जी जी हमने यही देखा कि ना सिर्फ इस मौके बल्कि पहलगाम का इतना बड़ा वाकया है ना, उन्होंने इतने बड़े एक्शन कर लिए, इतने बड़े बड़े दावे कर लिए, फुदकते फिरे हैं, अपनी डिप्लोमेटिक कमेटी भेज रहे हैं, अपनी बात हर मकाम पे शर्मिंदगी हुई। उसके बाद शर्मिंदगी हुई कि ट्रम्प साहब ने बयान दे दिया, और एक दफा नहीं दिया, दर्जनों बार उन्होंने कहा भारत की शिकस्त हुई है। उनके अपने मुल्क के अंदर जिस तरीके से उनकी ट्रोलिंग हुई है, यानी कि राहुल गांधी का मशहूर फिक्र है ना, रंडर सरेंडर, तो वो तो भारत और भारत की सारी जो उसकी एक वो फन्ने खानी थी या उसकी हवा भर रखी थी उसने, वो तो 10 मई को उस गुब्बारे से हवा निकल गई। अब उस गुब्बारे से हवा निकलने के बाद उनके पास एक ही चीज रह जाती है कि वो फिल्में बनाए पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, या वो कोई ऐसे मौके पे ट्रोलिंग शुरू करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। रजा और भाई आजकल हमेशा तो हर बार फिल्में भी लियारी के ऊपर बन रही हैं सर, उनके पास तो फिल्मों के सब्जेक्ट भी खत्म हो गए। इंडिया एट द मोमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, उनकी जो रियासत है इज सो पैथेटिक, इतनी पैथेटिक हो चुकी है कि इतनी रिसोर्सेज के बाद उसको दुनिया में हर मौके पे, हर इवेंट में शर्मिंदगी का सामना पड़ता है। कनाडा में देखे ना क्या किया था इन्होंने, वहां की हुकूमत ने इनको क्या किया था इनके साथ। तो बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक इंडिया तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी में, और उसके साथ तो जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। शर्मिंदगी में भी, और इतना पाकिस्तान ऑब्सेशन में चला गया कि वो तो लियारी के पीछे ही पड़ गया। जाहिद खान साहब, जो दूसरी बड़ी खबर है वो भारतीय रियासत बिहार से आ रही है, और उस खबर के अंदर हमें पता चला कि जो वजीर आला है वहाँ के, उन्होंने एक सरकारी तकरीब में एक मुस्लिम खातून डॉक्टर हैं, उनका जो निकाब है वो जबरदस्ती उतारा। अब देखने में उनके लिए शायद बहुत अच्छी बात होगी, बहुत वाहवाह वाली बात होगी, लेकिन वहां पर मौजूद जितने मुसलमान थे, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, उन्होंने ये देखा कि किस तरह से ये भारत अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर कहता है, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कहता है। आज तो ये भी साबित हो गया इस निकाब उतारने वाले वाकये से कि कितना बड़ा थ्रेट है भारत, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल बिनिश, आपने जो बात की मैंने खुद वो टीवी पे देखा भी, जो चल रहा था। ये इतना शर्मनाक बात है कि इसका कोई हद ही नहीं है। अब देखिए, मुसलमान की बात छोड़ दो, ये इंसानियत के खिलाफ है। अब वो एक इंसान पर्दा रखता है, चाहे कोई भी हो, तो उसमें एक चीफ मिनिस्टर देखे ना, एक चीफ एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर का, और वो ये हरकत करते हैं, उसको तो डूब मरना चाहिए। उसने ये जो हरकत की है, दुनिया उसको देख रही है। देख, हमारी ये ठीक बात की कि हमारी हुकूमत ये जो अभी इस वक्त देख रही है, और वो जो नरमी कर रही है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी सीधे रास्ते पे आते तो ठीक है। तो इसके लिए तो हम इतना दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान जो, देखिए, एक झूठ पे सब झूठ बोलना पड़ता है। उसने पहले झूठ बोला, अभी झूठ पे झूठ बोलते हैं, और उसमें वो फंसता जा रहा है। अभी मोदी को देखो, आज जो वज़ीर-ए-आला ने जो हरकत की है, मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं भी ये नहीं होती। जहाँ पे पाबंदी भी लगती भी है, तो कोई जाके किसी का जो पर्दा है वो उतारते नहीं है। वो तो शर्म की बात थी कि वो एक खातून थी और एक फंक्शन था, और फंक्शन में वो आई थी, और वो उसको कोई अवार्ड दे रहा था, उसमें उसका वो जो पर्दा है वो खींच रहा है। तो मेरे ख्याल में ये हद ही है। ये आप मुसलमान की बात छोड़ दो, ये इंसानियत की बेशर्मी का हद है कि उस जो चीफ मिनिस्टर ने किया। मुझे तो यही दूसरा है कि उसको पानी में डूब के मरना चाहिए कि उसने ये हरकत की, और पूरे हिंदुस्तान को चाहिए, चाहे किसी मजहब से भी लोग ताल्लुक रखते हो, उसके खिलाफ निकले, और उसको वज़ीर आला के जो सीट पे बैठे उसको उससे हटा दे, ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसे हरकत न करे। देखिए, जो हरकत की है, पूरे दुनिया में पूरे हिंदुस्तान का नाम, जो चेहरा तो पहले वैसे मकरू है, और मकरू कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये ऐसे हरकत है कि इससे कोई अच्छी मिसालें नहीं मिलती, बल्कि जितना भी दुनिया में बदनामी के सबब बनते वो हिंदुस्तान की किस्मत में है, और वो आ रहे हैं, देख रहे हैं। राइट रोखरी साहब, बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट भी आई जिसने एक बार फिर से मजबूर कर दिया हम सब लोगों को, हम सब पाकिस्तानियों को,
کہ ہم پاکستان سے محبت کریں, ہم پاکستان کی افواج سے محبت کریں, کیونکہ اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا کہ کتنی ایکسپرٹیز کے ساتھ پاکستان نے سائبر ہو یا روایتی عسکری جو اقدامات ہیں ان کے ذریعے جو ہے اپنی ایک دھاک بٹائی ہے پوری دنیا کے اندر. ہمیں تو ایک دفعہ پھر سے فخر ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کی فوج ہے تو پاکستان ہے, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. رائٹ سر؟ دیکھیں منیش, ڈس انفارمیشن کا شدید دور ہے. برطانوی جریدے کو چھوڑیں, میں تو دعا دے رہا ہوں ٹرمپ کو اور ایلون کو کہ ٹرمپ نے انشور کیا, وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہی از اے ریفری سٹنگ اور اسٹینڈنگ بٹوین اس, وہ ہر 10 منٹ کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں پاکستان از دا ونر, پھر 2 دن گزرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں پاکستان از دا ونر. تو یہ تو ہم دعائیں دیں ٹرمپ کو اور پھر ایلون کو کہ جس نے وہ لوکیشنز اوپن کی تو پتہ چلا کہ کیتھرین جو فلانا فرام یو ایس ہے وہ بھائی صاحب بھگت ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے انڈیا کے اندر. اور یہ جو ڈس انفارمیشن کی تمام جنگ ہے, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا کے اندر ہونے والے کو انڈینز نے کیونکہ سب سے زیادہ اس چیز کو اٹھایا اور کہا کہ جی یہ پاکستان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اب اس کو وہ فالس فلیگ کہہ رہے ہیں. یہ تو بھلا اور ٹرمپ کا آئی وڈ سے اینڈ ایلون کا کہ انہوں نے فائدہ کیا. برطانوی جریدہ بہت لیٹ ہے اور برطانوی جریدہ 4 جہازوں کو کہہ رہا ہے, ٹرمپ کہہ رہا ہے 7 اور ہم کہتے ہیں 8. تو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ دنیا مان رہی ہے اور ہم نے یہ کیا الحمدللہ, اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ اچیو کرتے آ رہے ہیں. بارڈرز کے باہر تو ہماری پوزیشن بہت بہتر ہے, انٹرنیشنلی وی آر گوئنگ ویری اسٹرانگ. بات کریں ذرا اندر کی, اندر جب تک مضبوط نہیں ہوں گے, بارڈر کے باہر مضبوط تو ہو چکے. جو رضا ہارون صاحب نے کہا کیوس کا خاتمہ ضروری ہوتا ہے. کیوس بہتے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہے کہ وی لیٹ اٹ گو اینڈ لیٹ اٹ فلو فار ایور. کیوس کو یو ہیو ٹو فنش اٹ اپ. کیوس جڑا ہوا ہے سازشوں کے ساتھ, سازشیں حل نہیں کی جاتی, سازشوں کو کچلا جاتا ہے. یہ انسانی تاریخ ہے ساری. لیکن ایک اور بھی بہت خوبصورت چیز تاریخ بتاتی ہے کہ کیوس کے خاتمے پر قومیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ابھری اور انہوں نے بڑی ترقی کیوس کے خاتمے پر. تو ہم ساروں کو مل کر, ہم پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر ود ان پاکستان, ود ان آر بارڈرز, ہمیں اس کیوس کے خاتمے کے لیے درست حل تلاش کرنے چاہیے. حل موجود ہیں ہمارے پاس, یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کو بڑے سادی جیسی قوم ہے, ہم بڑی عقل مند قوم ہے. ہمارے پاس حل موجود ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کی طرف کیسے جائیں. میں کل ایک جگہ بیٹھا, انہوں نے کہا کیا حل ہے, میں نے کہا حل ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر آصف علی زرداری, پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل پاکستان حافظ صاحب سید عاصم منیر. میں نے کہا آج فیلڈ مارشل کے ساتھ بیٹھ کے آپ حل کی طرف چلیں, ود ان بارڈرز آپ حل نکال لیں گے, اس کیوس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. آپ بڑے سٹرونگ ہو چکے ہیں انٹرنیشنلی, آپ کے اوپر وہ پریشرز نہیں ہیں جو پہلے کہا جاتا ہے جی ٹرمپ آئے گا, ٹیلی فون کال اٹھائے گا تو ساڈا منڈا باہر آ جائے گا. منڈا باہر نہیں آتا, نہ ٹرمپ از گوئنگ ٹو کال اینی ون. ہاں ٹرمپ اور انٹرنیشنل آل دا پاورز وہ آپ کو سیریس, سنجیدہ اور ایک اچھی قوم تصور کر رہے ہیں. وہ آپ کو ایک پاکستان کو اس خطے کے اندر عزت دے رہے ہیں. وہ آپ کو کمپیریٹیولی ٹو انڈیا یا کمپیریزنگ ٹو انڈیا وہ آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں. تو ہم نے سیلف امیج سائیکالوجی کے تحت خود کو اہم سمجھتے ہوئے اپنے اس ٹائم کا فائدہ اٹھائے نا. وقت تو گزر جاتا ہے بینش, اور یہ وقت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک سنہرا چانس ہے ہمارے پاس. وی آل پولیٹیکل پارٹیز ہیو ٹو سٹ ڈاؤن, تھنک کہ لیٹس ٹیک پاکستان آؤٹ آف دس کیوس, اس سے نکالیے جی, تو بہتر وقت ہے. لیکن ہم کر سکتے ہیں. میں تو آپٹیمسٹک ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم یہ چیزیں کریں گے, اور اگر نہیں کرتے تو پھر بینش آپ بھی پی ٹی وی چھوڑو اور ہم بھی سیاست چھوڑیں اور کسی پہاڑ پہ جا کر زاہد خان بھی گھر لے لے, رضا ہارون صاحب. میں بھی بڑی آپٹیمسٹک ہوں, اور آج کا وہ جو $1 ملین جملہ آپ نے دیا نا, زبردست, اب منڈے نے باہر نہیں آنا, یہ آئی تھنک سو اسی نوٹ کے اوپر میں آج کے شو کو کروں گی. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کو جوائن کرنے کے لیے. I'll see you all tomorrow. اللہ حافظ.